नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। दोस्तों साथियों, आज का जो ये वीडियो है वो अल्लाह यारी साहब के अकायद के ख़िलाफ़ है। ये कुरान मजीद के मैं आयत पढ़ रहा हूँ, वो उमूमन सहाबा कराम पर ये कहते रहते हैं। मुख्तलफ़ उनकी क्लिप्स मौजूद हैं और वीडियोज़ आप उनको देखें तो उसमें उमूमन ये वो कहते रहते हैं कि सहाबा जंगों से भाग जाते थे और सिर्फ़ हज़रत अली थे जो कभी भी नहीं भागे। तो मेरे भाइयों, जंग से भागने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दो रायतें दी हैं। मसलन अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों के साथ तुम्हारा सामना हो, जंग हो, ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, फिर पीठ देकर भागना सही नहीं है। पीठ देकर भागना तुम लोगों को मना किया जा रहा है। वमन युवल्लिहिम, जो पीठ देगा, यौमइज़न दुबरहु, जो पीठ देकर भागेगा उसी दिन, जंग के दिन, अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला, सिवाय उन लोगों के, मुतहर्रिफन लिक़ितालिन, जो क़िताल करने के लिए पीछे हटता है, कोई साइड वगैरह की तरफ चला जाता है, और मुतहय्यज़न इला फ़ियतिन, या अपनी जमात के साथ मिलने के लिए पीठ देकर पीछे हटता है, तो ये दोनों कुरान मजीद कहता है जायज़ है। फ़क़द बाअ बिग़ज़ब मिनल्लाह, इन दो के अलावा जो ये काम करेगा तो फिर वो अल्लाह ताला के गज़ब में होगा और वमावाहु जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम होगा। व बिअसल मसीर, और वो बुरी जगह है ठहरने की। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि पीठ देकर भागना नहीं है। पीठ देकर भागोगे जंग के दिन, उनका काफरों का सामना नहीं करोगे, तो ये लोगों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का गज़ब भी होगा और तुम्हें जहन्नम की सज़ा भी मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन, लेकिन वो क़िताल करने के लिए कुछ पीछे हटता है, साइड ले लेता है, किसी तरफ अगर चला जाता है, तो ये जंग का टेक्निक होता है, जंगी टेक्निक होते हैं। और मुतहय्यज़न इला फ़ियतिन, या किसी गिरोह में शामिल होने के लिए पीछे हटता है, तो ये दो जो है ना इस्तिस्नाई सूरतें हैं, इन पर अल्लाह की पकड़ नहीं होगी, इसकी अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये दो तरह के पीछे हटना जायज़ है। अगर अबू बकर, उमर या उस्मान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जंगों से हटे, तो इन दो चीज़ों के अलावा वो अगर हटे होते तो अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहता कि हमने उनको माफ़ कर दिया। कुरान मजीद के अंदर आयतें हैं ना कि जंग उहद वगैरह में कुरान कहता है कि वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, बेशक अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया जो जंग उहद में हटे हैं। इस तरह से जंग हुनैन में भी है कि जो वो पीठ देकर पीछे हटे हैं तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया है। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीमुन, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। सूरत आल इमरान आयत नंबर 155 है। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीमुन, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इसका मतलब यह है कि उनकी पीठ देना जो थे सहाबा कराम की, वो इन दो की वजह से थे, इसलिए अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया कि वो पीछे से देखता है बंदा आगे बढ़ गया, चारों तरफ घेरे में आ गया, कुफार वगैरह ज़्यादा तादाद में उसके आ रहे हैं, तो वो पीठ देकर पीछे अपने लोगों के साथ मिलकर हमला करे, तो ये जायज़ है। तो ये नाजायज़ नहीं है कि मेरे पास नफरी कुव्वत भी नहीं है, दाएं बाएं तरफ मेरे साथी नहीं हैं और दुश्मन जो है ना वो हमला करने के लिए मेरे तरफ आ रहे हैं, तो ये जंगी टेक्निक है कि अपने आप को बचाते हुए वो पीछे हट जाता है। तो ये कहीं भी नहीं है कि अबू बकर और उमर मैदान जंग से भागकर मदीने की तरफ चले गए थे। भागना तो तब होगा ना, असल भागना तो उस वक्त होता है कि मैदान जंग से ही भाग जाएं, वो होता है भागना। तो इस मेरे तायीद के लिए ये तफसीर बलागुल कुरान है, तर्जमा व हवाशी मोहसन अली नजफ़ी साहब हैं,
یہ امامیہ آرگنائزیشن آف پاکستان ہے، یہ اس نے جو ہے نا صفحے نمبر 92 پر لکھا ہے، یہ شیعہ محسن علی نجفی صاحب، تفسیر قرآن مجید کی بلاغ القرآن، امامیہ آرگنائزیشن یہ پاکستان کی ہے، انہوں نے یہ چھپوائی ہے آرگنائزیشن والوں نے، یعنی کہ شیعہ کی آرگنائزیشن انہوں نے تفسیر سب سے اچھا دہ کر وہ چھپوائی محسن علی نجفی صاحب کی۔ اس میں لکھا ہوا ہے جب مسلمانوں کو پتہ چلا، جنگ احد میں لکھ رہا ہے، جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور زندہ ہیں تو سب واپس آ گئے، تو وہ سب واپس آ گئے۔ تو دیکھو جب سب واپس آ گئے تو پھر بھی ان کو کہنا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے نیت کو دیکھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ یہ بھگوڑو نہیں ہیں، یہ پیچھے ہٹے ہیں۔ عارضی طور پر، وقتی طور پر انسان کے اوپر بشری تقاضے غالب ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی ان کی ہمت میں کسی میں کمی آ گئی، لیکن جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو وہ واپس آ گئے، اور پھر اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اگر وہ واقعی منافق ہوتے تو منافقوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو معاف تو ایمانداروں کو کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ابو بکر اور عمر جو ہے نا وہ بھاگے، پہلے تو یہ ہے ہی نہیں، غلط بات ہے۔ حضرت ابو بکر بھاگے، لیکن حضرت عمر کے لیے آ جاتا ہے کہ وہ پہاڑی پر چڑھ گئے تھے۔ اگر اس کا واقعی بھاگنا ہوتا جنگ سے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ پھر یہ شیعہ کی گواہی موجود ہے، اور یہ آرگنائزیشن، شیعہ آرگنائزیشن والوں نے چن چن کر محسن النجفی صاحب کی جو تفسیر چھپوائی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بھاگا ہوا نہیں تھا۔ اسی طرح سے 254 پہ لکھتا ہے، بعد میں حضرت عباس کی آواز پر، جنگ حنین میں آواز پر سب واپس آ گئے۔ حضرت عباس کی آواز کیوں زیادہ بڑی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو کہا کہ کیونکہ آپ کی آواز جو ہے نا بڑی ہے، لہذا سب لوگوں کو بلاؤ، آ جاؤ۔ تو وہ حضرت عباس کی آواز پر سب واپس لوٹ گئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یوں لشکر کفر پسپا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس جنگ میں لشکر کفر کے 70 افراد مارے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے 40 افراد کو قتل کیا۔ یہ 254 پیج پر ہے، سورۃ توبہ کی تفسیر ہے۔ تو یہ دونوں گواہیاں شیعوں کی ہیں کہ وہ ڈٹ کر لڑے بھی اور وہ واپس آ جاتے تھے۔ اگر کوئی صحابی ادھر بھاگنا تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب وہ بالکل چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جاتے، یا جو ہے نا اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ وہ تو ادھر میدان جنگ میں ہوتا ہے، بندہ کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا کبھی کسی کی تلوار وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ جاری صاحب کا کیسا عقیدہ ہے، خراب عقیدہ ہے کہ وہ کسی مجبوری کو بھی نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ قرآن مجید میں کہتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ تغابن آیت نمبر 16 ہے، سورۃ تغابن آیت نمبر 16 ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک آدمی لڑ رہا ہے، اگر اس کا ہتھیار نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، یا سائیڈ کے اندر کھبے سجے پاسے دائیں بائیں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے مجاہد، تو وہ اگر وہ پیچھے سے چلا جاتا ہے جماعت میں ملنے کے لیے یا اور نفری حاصل کرنے کے لیے یا مزید اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور وہ قرآن مجید بھی اجازت دے رہا ہے، تو پھر بھی، اور پھر شیعہ گواہی دے رہے ہیں خود کہ نہیں وہ واپس آ جاتے تھے سارے کے سارے، پھر بھی ان کو یہ کہنا کہ وہ پیٹھ دے کر بھاگنے والے تھے، تو یہ بات ان کی اللہ جاری صاحب کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ الا متحرفا لقتال اور متحیزا الی فئۃ، یہ دو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہیں کہ جماعت اور نفری کی بڑھانے کی خاطر چلے جائیں یا دائیں بائیں ہو جائے، بندہ سائیڈ لے لے اور پھر اس کے بعد پھر وہ حملہ کرے، تو یہ جو ہے نا جائز ہے۔ یہ سورۃ انفال کے آیت نمبر 16 میں ہے۔ پھر یہ بھی ہے قرآن مجید کے اندر ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورۃ انفال کا آیت نمبر 65 اور 66 میں ہے، ان یکن
मिनकुम इशरून साबिरून यगलबु मियतैन, अगर तुम में से 20 हों साबित कदम रहने वाले, यगलबु मियतैन तो 200 पर वो गलब आ जाएंगे। यानी रेशो क्या है? 1 और 10 का, यानी 10 गुना भी ज़्यादा हों तो तुम लड़ाई करो। वहीं यकुम मिनकुम मियतुन यगलबु अल्फा मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। ये आयत 65 है, सूरत अनफ़ाल है। और तुम अगर 100 हो तो 1000 के साथ जो है ना काफर हो तो तुम उनके साथ लड़ो और जो है ना तुम इंशाल्लाह उस पर गलबा हासिल कर लोगे। तो पहले ये हुक्म था जो आयत नंबर 65 में है कि 10 गुना भी ज़्यादा हो कुफार, उनकी कुव्वत 10 गुना भी ज़्यादा हो तो उनसे लड़ो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो है ना हुक्म मनसूख कर दिया। उसी के साथ ही आयत नंबर 66 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते अल-आन, अब खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर तख़फ़ीफ़ कर दी, रायत कर दी। कौन सी? वअलम, अल्लाह ताला ने जान लिया अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़न, कि तुम कमज़ोर हो। अल्लाह ताला ने जान लिया कि तुम कमज़ोर हो, तो ये पहला जो हुक्म है वो मनसूख किया जाता है। अब क्या होगा? अब यह कि फ़इन यकुम मिनकुम मियतुन, अगर तुम में से कोई 100 हो, मुसलमीन मोमिनीन 100 हो, साबिरतुन, साबित कदम रहने वाले, यगलबु मियतैन, तो वो 200 के ऊपर जो है ना वो गालिब आ जाएंगे। वइन यकुम मिनकुम अल्फन यगलबु अल्फैन, अगर 1000 हो तो 2000 के ऊपर गलबा हासिल कर लेंगे बिइज़्न अल्लाह, अल्लाह की मदद के साथ। वल्लाहु मअस-साबिरीन, और अल्लाह ताला साबित कदम रहने वालों के साथ है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने रायत की तख़फ़ीफ़ करते हुए ये कहा कि 1 और 2 की निस्बत है, यानी कि दो गुना लोगों का कुफार और मोमिनीन जो है ना 100 हों और वो 200 हों, 1000 हों और 2000 हों, तो फिर जो है ना वो मुकाबला करें। यानी कि अब कोई अगर देखता है कि इधर 3 गुना या 4 गुना फ़ौज ज़्यादा है और वो भागता है, तो इस कुरान मजीद की आयत इजाज़त दे रही है, फिर गुनाह नहीं होगा। अब गुनाह क्या है? अब कितनी अल्लाह ताला ने बोझ डाला, अब अल्लाह ताला ने बोझ डाला कि 1 मुसलमान है और 2 काफिर हैं, तो फिर लड़े जंग के अंदर 1 और 2 का तनासब अल्लाह ताला ने बताया। ये सूरत अनफ़ाल आयत नंबर 66 के अंदर, पहले 65 के अंदर 10 गुना ज़्यादा, अब 2 गुना ज़्यादा से लड़ पड़ो, ये अल्लाह ताला ने बता दिया। इसका मतलब कि 2 गुने से ज़्यादा 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना अगर कोई लड़े और फिर वो भागे तो फिर गुनाह नहीं है, ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया। तो ये अल्लाह ताला ताकत को देखता है ना। अब अल्लाह ताला उस वक्त पकड़ता है जब उनमें ताकत भी हो। और ये जो अल्लाह ताला ने सूरत तगाबुन की आयत पढ़ी बताई, सूरत नंबर तगाबुन और आयत नंबर 16 में फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है इस हद तक अल्लाह से डरो। तो अल्लाह ताला ने ताकत बता दी देखकर कि ये कमज़ोर हैं, और नरमी भी की कि वअलम अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़न, तुम कमज़ोर हो। तो फिर अल्लाह ताला ने ये दूसरा हुक्म दे दिया कि 2 गुना फ़ौज के साथ तुम लड़ाई के लिए तैयार रहो और वहाँ ना ही भागना होगा। तो अगर कोई 3 या 4 गुना फ़ौज से ज़्यादा भागे तो भी गुनाह नहीं है। ये कुरान मजीद के आयत हैं भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा। फिर वो कहता है कि अबू बकर उमर वो जो है ना वो काफर हैं, क्योंकि वो जंगों से भागते थे, लिहाजा वो काफर हो जाते हैं। जो ईरान के ऊपर गलबा पाने वाले रूमी थे, जब रूम ने ईरान को शिकस्त दी और बदला लिया, इंतकाम लिया, तो अल्लाह ताला फरमाता है मोमिनून जो था ना मोमिन वो खुश हुए। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, गुलबत रूम, रूमी मगलूब हो गए। नज़दीक की ज़मीन में फ़ी अदनल अर्ज़ वहुम मिन बअद ग़लबिहिम सयग़लिबून, नज़दीक की ज़मीन पर और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। मगलूब हो गए हैं रूमी, लेकिन अनकरीब थोड़े अरसे के बाद वो फिर रूमी ईरानियों के ऊपर गालिब आ जाएंगे और ईरानी मगलूब हो जाएंगे। कितने अरसे में वो भी अल्लाह ताला बता दिया है। फ़ी बिज़ सनीन, बिज़ सनीन चंद सालों में। बिज़ का लफ्ज़ वो आता है 3 से लेकर 10 साल तक, 3 से लेकर 10 साल, यानी कुरान कहता है 3 सालों से लेकर 10 साल के अंदर अंदर ये जो है ना रूमी फिर मगलूब हो जाएंगे, इनसे बदला ले जाएंगे। लिल्लाहिल अम्र मिन क़ब्ल व मिन बाद, अल्लाह ताला के
پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن تو اس دن بہت ہی خوش ہوئے بِنَصْرِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کفار خوش ہوئے تھے جب ایرانیوں نے رومیوں کے اوپر قبضہ کیا، کیونکہ رومی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور اہل کتاب مشرک، وہ مکے کے مشرک خوش ہوئے۔ مکے کے مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ وہ خوش ہوئے کہ بت پرست جو ہے نا وہ اہل کتاب کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ لیکن اس وقت جو مسلمین تھے، مومن جو صحابہ کرام تھے، وہ ناخوش تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ پاک کرے کہ غلبہ جو ہے نا وہ اہل کتاب کا ہو ان مشرکین کے اوپر، ایرانیوں کے اوپر، کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں اور وہ کم از کم اہل کتاب تو ہیں، وہ ہمارے قریب ہیں۔ ایرانی ہم سے دور ہیں، ہمارے عقیدوں سے وہ دور ہیں۔ اور صحابہ کرام کی یہ نیت تھی کہ یہ غلبہ حاصل کر لیں رومی ان کے اوپر، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یہ ہمارے نزدیک بھی ہیں۔ اور مشرک مکے کے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایرانی فتح یاب ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی شرک کرتے ہیں، ہم بھی بت پرست ہیں، وہ بھی بت پرست ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی صحابہ کرام کی، ان کی دلوں کے راز کو جان لیا کہ یہ صحابہ کرام ناخوش ہوئے ہیں کہ ایران فتح کیوں ہوا، فتح پائی ہے رومیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ تمہاری خوشی کی وجہ سے، تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد دے دی، مالی اسباب وغیرہ ان میں پیدا کر دیا۔ ایک بہت بڑا دلیر بندہ ان کا کمانڈر پیدا ہوا، انہوں نے پھر ان کو شکست دے دی بضع سنین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومن اس دن بہت خوش ہوئے۔ یہاں پر مومن تو سب خوش ہوئے، لیکن ترمذی کی تفسیر آپ دیکھیں، کتاب و تفسیر ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اس دن ابو بکر بہت زیادہ خوش ہوا، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا 100 اونٹ شرط پہ لگا دیے تھے۔ وہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت جو یہ پیش گوئی کر رہی ہے کہ چند سالوں کے اندر رومی غلبہ حاصل کر لیں گے ایرانیوں کے اوپر، اور وہ سمجھتے تھے کفار قریش کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایرانیوں نے ان کو تحس نحس کر ڈالا ہے، اور 3 سال سے لے کر 10 سال کے اندر یہ رومی ان کو شکست دیں۔ لہذا انہوں نے کہا کوئی ہے بندہ تمہارے میں سے جو ہمارے اوپر ہمارے ساتھ شرط لگائے، اور یہ قرآن مجید کی پیش گوئی غلط ہوگی۔ تو اس شرط پر راضی کرنے کے لیے، شرط کرنے کے لیے ابو بکر راضی ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے شرط لگائی، اجازت سے۔ اس وقت شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا، منع نہیں ہوئی تھی شرط لگانا، تو ابو بکر ہی نہیں لگائی تھی۔ یعنی کہ اندازہ لگاؤ کہ اس کو قرآن مجید کی اس پیش گوئی پر کتنا یقین تھا کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے صحیح ہے۔ کسی نے شرط نہیں لگائی سوائے ابو بکر کے کہ نہیں، یہ جو کچھ قرآن مجید کہتا ہے بالکل صحیح ہے۔ اور کفار کی طرف سے وہ جو ہے نا شرط لگانے والا امیہ بن خلف تھا، انہوں نے شرط لگائی 100 اونٹ نہیں، 100 اونٹ جو ہے وہ بعد میں وہ ان کی اولاد نے ان کو دے دیا تھا، کیونکہ وہ مارا گیا تھا جنگ بدر کے اندر، لہذا بعد میں ان کو اولاد نے ابو بکر کو وہ اونٹنیاں بھی دے دیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومن خوش ہوئے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ تو شرط کی وجہ سے خوش ہوا، تو شرط کی وجہ سے خوش نہیں ہوا، وہ تو آپ دیکھیں شرط لگائی کس وجہ سے تھی ابو بکر نے، وہ تو قرآن مجید کی آیت کی تصدیق کی وجہ سے، اور کسی نے نہیں لگائی۔ تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ ابو بکر مومن ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، انعام ہے۔ تو یہ اس جگہ پر مومنین سے مراد اہل
بیت نہیں ہیں، علی رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ وَإِن، یہ مومن جو ہیں وہ پہلے کیا تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ضلال مبین کے اندر تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا مومنین کے اوپر بڑا احسان ہے کہ ان میں سے رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے پڑھتا ہے، ان کے اوپر ان کو پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ لفظ ضلال مبین، گمراہی میں تھے، تو یہ 5 تن نہیں آئیں گے اس میں، علی رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ پہلے وہ گمراہ تھے۔ شیعہ کہتے ہیں وہ پہلے گمراہ نہیں تھے، پہلے سے ہی وہ معصوم تھے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ مومنین سے مراد ابو بکر عمر ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نہیں آتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ پہلے وہ گمراہی میں تھے، وہ تو ماننے کے لیے شیعہ تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کے اوپر احسان ہوا۔ میرے بھائیو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں، اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا، تمہارے اوپر میرا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ تمہیں ایمان دیا، نبی بھیج کر تمہیں ایماندار بنایا، تمہیں مومن بنایا، تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ مجھے بھائی بتاؤ کہ اگر یہ وقتی اور عارضی ہو کوئی احسان اور ایمان، کوئی بندہ کسی کے اوپر احسان کرے وقتی اور عارضی ہو، ٹیمپرری ہو، تو وہ احسان ہوتا ہے؟ وہ تو احسان نہیں ہوا۔ احسان تو وہ احسان ہے جو دائمی ہو۔ صحابہ کرام جن کو اللہ فرماتا ہے میرا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، یہ ایمان کی دولت تو تب احسان ہوگا نا جب یہ ان کے ایمان کی دولت مرد دم تک ہو۔ اگر کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان دے کر پھر ان سے اگر چھین لے اور وہی بندے منافق ہو جائیں تو پھر وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ انعام اور احسان جتلانا تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ احسان تب ہوگا، یہ ایمان احسان تب ہوگا جب یہ ایمان کی دولت مرتے دم تک ہو۔ اگر ٹیمپرری دے کر واپس لے لیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کو کافر بنا دیا اور منافق بنا دیا تو پھر یہ احسان نہیں رہتا۔ میں کسی بندے کو اوپر 1 کروڑ دے دوں اور 5-8 دن کے لیے اور اس کے بعد اسے واپس لے لوں میرے بھائیو، تو کیا یہ اس کے اوپر میرا احسان ہوگا؟ احسان تو اس کے اوپر آ جس کو میں 1 لاکھ بھی دے دوں لیکن اس کو عارضی نہیں دائمی طور پر دے دوں تو پھر یہ احسان ہوا۔ اور احسان اگر جتلایا جائے تو صحیح ہوگا کہ بھائی میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ کا جتلانا، انسان کا جتلانا پھر بھی صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ جتلا رہا ہے نا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو بکر عمر کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا تھا، جو احسان کیا، ایمان کا انعام دیا، وہ دائمی تھا، پرماننٹ تھا، ٹیمپرری نہیں تھا، عارضی نہیں تھا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ابو بکر کے لیے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ میں ہے اور آیت نمبر 40 ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ معنا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لشکر لے کر جب دریا سے پار ہو رہے تھے تو اس وقت کہا تھا کہ ان معی ربی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملایا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابو بکر کو اپنے ساتھ ملایا، مانا میرے ساتھ ہے، یعنی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ مدد دائمی ہے، اس طرح سے اے ابو بکر تیرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد دائمی ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ملایا اور وہ دائمی نہ بلکہ عارضی، تو پھر یہ عارضی سے تو تسلی نہیں ملتی۔ تسلی اس وقت ہوتی ہے جب دائمی ہو۔ کسی کو تسلی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہ لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ تسلی ہے نا۔ مجھے بتاؤ تسلی عارضی ہو تو تسلی نہیں ہوتی بھائی، یہ تسلی والی نعمت ہمیشگی والی ہو، دائمی ہو تو پھر مزہ آتا ہے، پھر مزہ دیتی ہے، پھر تسلی بن جائے گی۔ تو یہاں ابو بکر کو تسلی دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح مانا میرے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے تو اس طرح سے تیرے ساتھ بھی اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ابو بکر کو ملایا۔ مانا لفظ پر غور کریں، اور یہ تسلی ہے اور تسلی دائمی ہے،
تو پھر وہ تسلی ہوتی ہے۔ وقتی طور پر تسلی کیا فائدہ دے گی کہ آج ہے اور کل وہ نہیں ہوگی، اس سے تو کوئی راضی نہیں ہوگا، وہ تو تسلی ہی نہیں ہوگی، تو ابو بکر کو کون سی تسلی ہوئی پھر؟ تو یہ ذہنوں میں رکھیں۔ وہ اللہ یاری صاحب جو ہے نا ان چیزوں پر وہ فراڈ کر دیتے ہیں، اس کی عیاریاں ہیں، مکاریاں ہیں بہت اللہ یارے کی۔ وہ ان قرآن مجید کی آیات کو سمجھتا ہے لیکن ایکسپلین نہیں کرتا، وضاحت اور تفسیر نہیں کرتا، چھپا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سورۃ روم میں بھی ابو بکر کو مومن کہا گیا، اور یہاں پر یہ سورت جو ہے نا آل عمران کی آیت نمبر 64 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر والوں کو مومنی کہا ہے، اور سورۃ توبہ کی آیت میں بھی ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ملا کر کہا مانا، یعنی کہ یہ چیزیں دائمی ہیں۔ بھائیو دیکھو، کسی بھی شخص کے بارے میں رائے وہ قائم کرے، ایک ہوتے ہیں بعد میں جو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے، 1200-1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، اور کچھ لوگ رائے پیدا کریں جو اس وقت کے لوگ ہوں، اس وقت جو موجود لوگ ہوں، وہ کیا رائے رکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابو بکر کے دور میں اور عمر کے دور میں تھے۔ آپ دیکھیں اللہ یار کی بات نہیں چلے گی، ہمیشہ تعریف یا نکتہ چینی ان لوگوں کی زیادہ اہم ہوتی ہے جو اس وقت ان کے ہم اثر ہوں، ہم عمر ہوں، جو اس وقت موجود ہوں، ان کی زیادہ چلتی ہے تعریف اور تنقید۔ بعد میں جو لوگ آئیں وہ تنقید کریں تو اس میں وزن نہیں ہوتا، اس میں وزن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم لیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کہتا ہے جب حضرت عمر نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے۔ یعنی کہ حضرت عمر کے جو اس وقت دین تھا اس کو اللہ تعالیٰ کا دین کہا، ایک بات، اور اسی کا لشکر ہے۔ پھر حضرت عمر کے لشکر کو کہتا ہے جیسے اس نے تیار کیا ہے، اللہ نے تیار کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے لشکر کو کہتا ہے کہ اللہ کا تیار کردہ لشکر ہے، یہ دوسری بات۔ اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنے موجود حد تک پہنچ گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ اس جو ہے نا موجودہ جو ہے نا صورتحال پر پہنچ چکے ہیں، اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے۔ اندازہ لگائیں، اور ہم سے اللہ کا وعدہ ہے، ہم سے کہا یعنی کہ تیرے ساتھ اور میرے ساتھ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی اور حضرت عمر ایک ہی بات ہے، ان کے آپس میں اتحاد تھا۔ اللہ کا ایک وعدہ ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد کرے گا۔ اور عمر سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی۔ اور پھر وہ اس کو کیا کہتا ہے دوسرا، فَكُنْ قُطَبًا، اور تم قطب کی طرح رہو، کلی کی طرح جس کے ارد گرد وہ مشینری چکی گھومتی ہے، تو قطب بھی کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کو قطب کہتا ہے، ڈور کہتا ہے، اس کے دین کو اللہ کا دین کہتا ہے، اس کو لشکر کو اللہ کا لشکر کہتا ہے۔ اب مجھے بتائیں باقی کیا چیز رہتی ہے؟ یہاں پر یہ خطبہ نمبر 140 جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے جب انہوں نے مشورہ لیا، یہ حضرت عمر تھے۔ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹڑے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنے میں فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے ماحول، دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، شارح لکھتا ہے، کون ہے؟ قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم، وہ لکھتے ہیں کہ ابن عبد الحدید نے جو شرح ہے، ابن عبد الحدید شرح ہے، وہ لکھتا ہے کہ فلاں سے یہ کنایا ہے حضرت عمر کے لیے، کہ حضرت عمر کے لیے کہا۔ غزوہ روم میں شرکت کے لیے حضرت عمر نے مشورہ لیا حضرت علی سے، تو کیا کہتے ہیں، مرجون یرجون الیہ، تم جو ہے نا پلٹنے کی جگہ ہو، تم مسلمانوں کی پلٹنے کی جگہ تم ہو جہاں پر وہ آئیں گے۔ اور پھر کیا کہتا ہے، کنت ردا للناس، تم ایک مددگار ہو لوگوں کے لیے، ومثابۃ للمسلمین، اور مسلمین کے لیے مثابت ہو، مثابہ للمسلمین ہو۔ یہ خطبہ نمبر 132 ہے نہج البلاغہ سے، صفحہ نمبر اردو میں
275 ہے۔ میرے بھائیو، یہ عمر بن خطاب کو حضرت علی کہتے ہیں مصابۃ للمسلمین، مسلمین کے لیے پلٹنے کی جگہ۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے اس کعبے کو، کعبۃ اللہ کو بنایا ہے مصابۃ للناس، انسانوں کے لیے مصابہ، وامن، اور امن کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو کہا مصابہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے کعبہ قبلہ بنا رہا ہے حضرت عمر کو۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 132 میں آپ نے دیکھا وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو کہے ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عمر کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تنقید یا تعریف اس وقت کے لوگوں کی جو وزن رکھتی ہے جو اس وقت اس کے ہم عصر تھے، ہم عمر تھے۔ بعد والے لوگوں کی تنقید، کوئی تنقید جو ہے نا وہ وزن نہیں رکھتی، لہذا آج وہ تنقید کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے کیا ہے۔ یہ شیعوں کی کتابیں ہیں بھائی، ابھی سنیوں کی کتابیں میں نے نہیں پڑھی، اس میں تو بخاری کے اندر حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں، بیٹا ہے علی کا، کہ سب سے افضل کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ ابو بکر ہے، پھر وہ کہتے اس کے بعد کہتا ہے عمر ہے، اور وہی آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ کے اندر بھی تعریف ہے۔ پھر آپ دیکھیں اگر وہ منافق ہوتے میرے بھائی ابو بکر عمر، تو قرآن مجید کہتا ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 60 ہے، ثم لا یجاورونک الا قلیلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار جو ہے نا منافق، وہ آپ کے ساتھ، سورۃ احزاب آیت نمبر 60 ہے، ثم لا یجاورونک الا قلیلا، آپ کے ساتھ وہ زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ منافق کسی کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرتا، کیونکہ وہ اس میں نفاق ہوتا ہے اور محبت تو ہوتی نہیں ہے، لانگ رن میں وہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ابو بکر عمر نے قلیلہ نہیں کثیرہ مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، لہذا وہ منافق نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ منافق جو ہے نا یہ رجس ہیں، آپ ان سے اعراض کریں، ان سے پیٹھ سے دیا کریں۔ تو ابو بکر عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں دی، اعراض ہی کبھی نہیں کیا۔ جب بھی ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا لیتے، مشورہ وغیرہ کرتے تھے۔ کوئی جنگ نہیں ہے جس میں ان کو چھوڑا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بڑا نقطہ ہے میرے بھائیوں، ذرا آپ غور کریں اور اس کلپ کو پورا سنیں جو میں آج دلال دے رہا ہوں، شاید ہی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مکمل ایمان ہے، کامل ایمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کامل ایمان کو جنگ تبوک میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ جو بھاگنے والے تھے جو منافق تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں چھوڑتے۔ کون سی جنگ ہے مجھے بتائیں جس میں ابو بکر اور عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں گئے؟ یار یہ کبھی ہوتا ہے کہ منافقین اور بزدل جو بھاگنے والے ہوں، پیٹھ دینے والے ہیں، ان کو تو آپ جنگ میں لے جائیں، اور جو کامل ایمان ہو بقول اللہ یاری صاحب اور شیعہ بھائیوں کے مکمل ایمان ہو، کامل ایمان ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ، اور جو بھاگے بھی نہ ان کو آپ چھوڑ جائیں پیچھے۔ آج تک دنیا میں ایسا کسی نے کیا ہے اور کوئی کرے گا بھی؟ یہ تو اللہ یاری بھی نہیں کرے گا کہ جو بھاگنے والوں ہوں جنگوں میں ان کو لے جائے، اور جو دلیر ہو اور کسی جنگ میں نہ بھاگے اور بہت سارے لوگوں کو اکیلا ہی شکست دے تو اس کو آپ گھر میں بٹھا کے جائیں آپ۔ یہ تو دنیا کے اندر پاگل ترین شخص بھی ایسا نہیں کرے گا، دلیروں کو ہی بندہ لے جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ کیسے تھے؟ اللہ یاری کی نظر میں تو وہ بزدل تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل ایمان۔ تو مکمل ایمان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جاتے گئے، اور وہ جو بزدل تھے، بھاگنے والے تھے، پیٹھ دے کر بھاگنے والے، ان کو لے جاتے تھے۔ میرے بھائیو اگر جو وہ بھاگنے والے تھے تو یہ اللہ یاری کا جو ہے نا الزام صرف ابو بکر اور عمر پر نہیں آئے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آئے گا۔ یہ اتنا کند ذہن ہے، یہ کم عقل بندہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ابو بکر اور عمر کو اگر میں نے کہا کہ پیٹھ دے کر بھاگنے والے تھے، ڈرپوک تھے،
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرپوکوں کو لے جا رہے تھے. اس کا مطلب کہ تاکہ اور لوگ جو بہادر ہیں یہ بھاگنے والے بھاگ جائیں گے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھا جائے کہ وہ بھی بھاگیں. یہ تو الزام کس کے اوپر آئے گا؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والوں کو لے جاتے تھے تاکہ اور لوگ بھی ان کو جب وہ بھاگیں تو اور لوگ بھی ان کے دیکھا دیکھی بھاگنے کا رنگ پکڑ کر وہ بھی بھاگیں. تو یہ الزام کس کے اوپر آئے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جائے گا کہ دلیروں کے مقابلے میں بھاگنے والوں کو، بزدلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے تاکہ ان کی بزدلی کا اثر اور لوگوں کے اوپر بھی پڑے اور وہ بھی میدان جنگ سے بھاگ جائیں. تو یہ کس کے اوپر الزام آئے گا؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جائے گا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک دن بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، عذر پیش نہیں کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھروں کے اندر کوئی نہیں ہے، ہمیں رہنے دو، ہم اپنے گھروں میں رہیں. منافقین کے بارے میں تو قرآن مجید کہتا ہے نا وہ عذر پیش کرتے تھے. یا تعذرون، یہ 11ویں پارے کہتے ہیں وہ تو عذر پیش کرتے تھے کہ ہم کسی طرح سے جنگ میں نہ جائیں، ادھر قتل کر دیے جائیں گے. لیکن انہوں نے تو ایک دن بھی جو ہے نا وہ عذر نہیں پیش کیا. وہ تو قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم بچے رہیں. کبھی ابو بکر عمر نے گھروں میں بیٹھنے کے لیے قسمیں نہیں اٹھائیں اور عذر پیش کے نہیں کیے. تو پھر یہ کس طرح سے منافق ٹھہرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں لے جائیں. اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کے دور کے جو لوگ ہیں ان کی گواہیاں قبول ہوتی ہیں. بعد میں جو لوگ ہوں ان کی گواہیاں قبول نہیں ہوتی. ہمیشہ گواہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ہم عمر ہوں، جو اس وقت موجود ہوں. جب ابو بکر عمر موجود تھے وہ اس وقت موجود لوگ ہوں، وہ گواہی جو دیں وہ ابو بکر عمر کے لیے وہ قابل قبول ہو گئے. اللہ یاری جو موجود نہیں تھا اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ تو حسد اور تعصب رکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. علی رضی اللہ مصابت کہتے ہیں ان کو اور ڈور سے مشابہ دیتے ہیں اور قطب کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں میرے بھائی، انصار کے پاس ابو بکر عمر جاتے ہیں، یہ ڈرپوک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. 2000 سے زیادہ وہ انصار، محلے بھی ان کا، جنگجو قوم بھی انصار ادھر چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو مان لیتے ہیں. نہ اسلحہ ہے ابو بکر عمر کے پاس اور 3 بندے ہیں، تیسرا بھی بندہ ہے. وہ جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو وہ پتہ چلا ان کو کہ انصار جو ہے نا اپنا خلیفہ چن رہے ہیں. یہ ادھر جاتے ہیں، نہ اسلحہ ہے نہ کچھ ہے، اور اگر اسلحہ بھی ہو تو 3 کے پاس. ان کے پاس 2-2.5 ہزار کے قریب انصار، خزرج، اوس، محلہ بھی ان کا، نہ بارود نہ کچھ. اور وہ آپ شیعوں اللہ یاری کے بکولے، وہ تھے بھی ڈرپوک اور بھاگنے والے. تو ان کی نظر میں نہیں تھا یہ کہ دونوں بھاگتے تھے جنگوں کے اندر بھی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انہوں نے نام نہیں لیا. سعد بن عبادہ کو وہ خلیفہ بنا رہے تھے. انصار میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی باتیں ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حدیث ہیں وہ انصار کو پتہ نہیں تھا؟ سعد بن عبادہ کو بھی پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پیش کرتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے خلافت کرنا، تمہارا نہیں ہے. تو وہ بات چیت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور بیعت کر لی. 2-2.5 ہزار کی تعداد میں جو لوگ اور اسلحہ اور بہادر بھی. تو مجھے بتاؤ یہ بزدلوں کی پھر انہوں نے اطاعت کیسے کی، بیعت کیسے کی؟ اور پھر اگر وہ کافر تھے، بے ایمان تھے، تو مجھے بتاؤ کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پھر نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کس کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ ثابت کرے اللہ یاری صاحب. وہ تو مسجد نبوی میں 2.5 سال ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، کافر کے پیچھے، بزدل کے پیچھے، قرآن کے منکر کے پیچھے، نعوذ باللہ منہ. کیسے پڑھتے رہے؟ تو علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو وہ تو امام تھے، اور امام کی تو بڑی عزت ہوتی ہے. اس کا مطلب وہ ان کو غاصب، ظالم، منافق نہیں سمجھتا تھا، اس لیے تو نماز پڑھتے تھے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے پیچھے نماز پڑھتے رہے تو آج اللہ جاری صاحب اور اس کے ہم عقیدہ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ تم بھی منافقین اور جنگوں میں بھاگنے والے ابو بکر عمر کے طرفدار جو لوگ ہیں، ہم عقیدہ ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھو. تم کیوں نہیں منافقین کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ تمہیں اپنی نماز اتنی پسند آئے تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نماز پسند نہیں تھی؟ وہ غاصبوں، ظالموں اور بھاگنے والوں کو، کافروں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور اگر تمہیں بھاگنے والوں سے میرے بھائیوں اتنی نفرت ہے، میرے بھائیوں، تو ذرا سوچو، امام مہدی فرار ہو گئے، بھاگے ہوئے ہیں ابھی تک. 1300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، کم و بیش
1300 سال، 13 صدیاں گزر گئیں، چلو 13 نہیں 12 تو ہوں گی پکی، 12 صدیوں سے زیادہ 100 سال ہو گئے، امام مہدی چھپا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے، اور تم اس کو امام مانتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت امام زین العابدین تمہارا امام ہے، اس نے کتنی جنگیں کی، کتنی جنگوں میں وہ گئے؟ امام باقر اس کا بیٹا ہے، کتنی جنگوں میں گئے، کتنے جہاد کیے اس نے؟ امام جعفر صادق کتنی جنگیں کی ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کتنی جنگیں کی اس نے؟ امام علی رضا کتنی جنگیں کی اس نے؟ بتاؤ۔ امام جو زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک، یہ 7-8 امام بنتے ہیں، کوئی جہاد ہی نہیں کیا، انہوں نے جہاد بھی نہیں کیا، پھر بھی امام ہیں۔ امام 12واں امام مہدی بھاگا ہوا ہے، ان کے حساب سے فراری ہے، پھر بھی وہ امام ہے۔ لیکن یہ جو جنگوں میں جاتے تھے اور وقتی عارضی طور پر اگر وہ کہیں پر بھاگے، لیکن جنگوں میں تو گئے نا، ان کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ بھگوڑے ہیں، بزدل تھے اور کافر ہیں۔ جو جنگ میں جائے لیکن بشری تقاضا اگر کچھ عرصے کے لیے مسلط ہو جائے بشری، اور وہ واپس بھی آ جائیں بعد میں، تو بھی ان کے نزدیک کافر، لیکن جو جنگ میں ہی نہیں گئے وہ ان کے نزدیک امام۔ تو یہ کیسا عقیدہ ہے؟ جنگ میں جانے والا، اللہ کے بندو اتنا تو سوچو نا کہ یہ تو ثواب کم از کم دیں کہ چلو منافقین کے مقابلے میں ابو بکر عمر اگر تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں کیا، تعداد تو بڑھائی نا، دشمنوں کو مقابلے میں تعداد بڑھانا بھی رعب کا سبب ہوتا ہے۔ یہ صحابہ چلو جاتے تھے، یہ منافقین سے بھاگنے والے، تو ان کو یہ جنگ میں ثواب نہیں ملے گا کہ انہوں نے تعداد بڑھائی، اور کافروں کے لیے تعداد بڑھنے کا دبدبہ ہوتا ہے، نفساتی دباؤ آ جاتا ہے، بنسبت نہ جائے کوئی۔ تو مسلمین اور مومنین جو جہاد کرتے رہے بعد میں جنگوں میں، تو حضرت آپ کے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام حسن عسکری تک کوئی ایک بھی نہیں گیا جنگوں کے اندر۔ جاتے ہو پھر یہ کہتے ہو کہ یہ بھگوڑے آدمی تھے، بھاگنے والے تھے، تو اللہ کے بدلے روم کو اور ایران کو کس نے فتح کیا؟ عیسائی جو سپر پاور تھے، جو سپر پاور، ان کو فتح کرنے والے کون تھے؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت میں تو ہوا۔ یہ ایرانیوں کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ حضرت عمر نے۔ عیسائیوں کو، رومیوں کو کس نے کلمہ پڑھایا؟ تو ترک وغیرہ جو شام، ترک، یہ سارے اس وقت یہ روم کے اندر تھے سلطنت میں، فلسطین اور بیت المقدس، یہ سارے علاقے ان کو کلمہ پڑھانے والا تو حضرت عمر تھا نا، انہوں نے کی نا۔ اور پھر یہ جو ہے نا بزدل بندہ تو ہمت نہیں باندھا کسی سے لڑنے کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا علاقہ فتح کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک قصبہ تھا، ایک طرح کا قصبہ ہے، 2-3 گاؤں مل کر ایک قصبہ بنا لیا انہوں نے، ایک تحصیل سمجھ لیں چلیں آپ، اس کو کیا فتح۔ اور ادھر یہ سپر پاور، کیا مسلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا؟ کس نے جہاد کیا؟ کس نے لشکر بھیجے؟ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، مانی نے زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کس نے جہاد کیا؟ ابو بکر نے کیا۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ فتوحاتیں ہوتی رہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحاتیں نہیں ہوئی ہیں، باہر ممالک کے فتوحات نہیں ہوئی، باقی خلفاء کے دور میں فتوحاتیں ہوئی ہیں، امیر معاویہ کے دور میں بھی بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں۔ تو جو یہ ڈرپوک لوگ پھر یہ فتوحات کیسے کرتے تھے؟ یہ تو سارے صحابہ تھے، اور تمہارے نزدیک صحابہ تو سارے سوائے 4-5 کے سب کافر ہو گئے، سوائے اہل بیت کے۔ اس کے بعد پھر کون ہے؟ مقداد ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، یہ اس طرح کے چند اور ہوں گے۔ باقی سارے صحابہ تمہارے نزدیک انہوں نے بیعت کر کے ابو بکر کا ساتھ دیا، اس میں ابن عباس بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، اہل بیت والے بھی شامل ہیں۔ وہ حضرت علی کے بھتیجے جعفر صادق کے وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے بیٹے اولاد، حضرت عباس جو اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے، وہ بھی ادھر ہیں۔ عقیل ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہے، حضرت علی کا بھائی، حضرت علی کے بھتیجے بھی ادھر ہیں۔ آپ کی نزدیک وہ سارے کے سارے کافر ٹھہرے۔
تو جب یہ سارے کے سارے کافر تھے ٹھہرے اور انہوں نے کیا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ پھر انہوں نے جب تھے بھی کافر تو کافر کو کفر سے محبت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں پوائنٹ نوٹ کریں آپ، انشاءاللہ العزیز، پھر یہ پوائنٹ کبھی آپ لوگوں کو اور کہیں سے نہیں ملیں گی، یہ جو میں بتا رہا ہوں نوٹ کر لو۔ اگر یہ سارے کافر تھے تو اللہ بندے 4-5 وہ تھے، ایک حضرت علی، امام حسن، امام حسین، ٹھیک، اور بی بی خاتون جنت 4، 5واں مقداد، 6واں جو ہے نا سلمان فارسی، 7واں عمار بن یاسر، اور 8واں جو ہے نا ابو ذر غفاری۔ ان 8 بندوں کو اگر ان کو کفر سے محبت تھی، ایمان سے محبت نہیں تھی، تو علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیوں نہیں کیا؟ محبت کفر سے تھی، ایمان سے نہیں نا، تو علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کفر شہید کیوں نہیں کر دیا؟ اگر یہ مرتد بھی تھے تو ابو بکر اگر مرتد تھا تو پھر مرتدین اور مانین زکوٰۃ اور وہ جو مسلمہ قذاب تھا جو نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پھر لڑائی کی سے کی، وہ بھی مرتد اور وہ بھی مرتد، پھر تو خوش ہونا چاہیے تھا، ان کو بلا کے اصحاب یہ اہل بیت کو ختم کر دیتے۔ یار یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو بکر عمر مرتدین سے، منافقین تھے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، یہ کافر بن گئے، ٹھیک۔ تو پھر مسلمہ قذاب جس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پھر ان سے کیوں لڑے؟ پھر تو ان کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ یہ اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، ہم نے بھی اندر سے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، اور آ جاؤ مل کر۔ پھر جن لوگوں نے بیعت بھی کی ہے وہ سارے کے سارے علی رضی اللہ عنہ کو ختم کر دیتے، شہید کر دیتے۔ کون سی چیز منع کر رہی تھی ان کو؟ یہی نا کہ وہ یہی سمجھتے کہ یہ مسلم ہے، مومن ہے، اور ہم بھی مومن ہیں، یہی وجہ تھی نا، اللہ کا ڈر تھا نا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو وہ پھر مرتد کیسے ہوا؟ 5-6 بندے تھے، باقی تو اہل بیت بھی سارے ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ، بیعت انہوں نے کی، ابو بکر کے بعد عمر کی، اور سارے ہو گئے یہ کافر بے ایمان۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے بھائیوں مسلم نہیں رہتے اگر اس طرح سے باتیں کرو گے تو۔ پھر تو اتنا اگر تمہیں فراری لوگوں سے جو ہے نفرت ہے تو پھر امام مہدی سے بھی وہ بھی فرار کیے ہوئے ہیں، اور باقی اماموں نے بھی کوئی جہاد ہی نہیں کیا۔ چلو اتنا تو ہے نا کہ یہ جہاد میں جاتے تھے، امام زین العابدین سے لے کر امام حسن کہتے تھے جہاد میں بھی نہیں کسی میں گئے، لیکن وہ امام بنا ڈالے آپ نے۔ قرآن کہتا ہے کہ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، منافقین کو ان کی تجارت نے جو ضلالت خریدی نفع نہیں دیا۔ اگر یہ منافقین سے قرآن کہتا ہے منافقین کو تجارت نے نفع نہیں دیا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو ابو بکر اور عمر کو تو یہ تجارت نے جو ایمان لے آئے نفع دیا، وہ تو ان کو خلافتیں ملی۔ معلوم ہوا کہ وہ منافقین نہیں ہیں، اگر یہ منافق ہوتے تو ان کو نفع نہ ملتا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سلطنت دے دی، حاکم بنایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے سوائے 4-5 کے اصول کافی میں بھی ہے کہ اہل بیت کے علاوہ 4-5 بندے تھے جو اسلام پر رہے، باقی سارے کافر ہو گئے۔ وہ صورت واقعہ آیت نمبر 13 اور 14 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، صورت واقعہ آیت نمبر 13-14، کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا سلت میں تھے، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، ایمان میں سبقت کرنے والے لوگوں کی تعداد گنتی سے زیادہ تھی، سلت، اور قلیل من الآخرین بعد والے لوگوں میں قلیل ہوگی۔ تو یہ آیت صحابہ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ ان میں ایمان میں سبقت کرنے والے لوگ گنتی سے زیادہ تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، صورت واقعہ آیت نمبر 13 اور 14۔ تم کہتے ہو کہ سارے پھر گئے تھے، قرآن کہتا ہے کہ وہ سب سے گنتی سے زیادہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈٹ دیا جاتا ہے، یہ کس کی مانے؟ پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159، 159 ہے، 159 آل عمران، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زبان کے گندے ہوتے اور دل کے بھی سخت ہوتے، زبان کے سخت ہوتے اور دل کے پلید ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ ارد گرد کے لوگ سارے بھاگ جاتے۔ کیا خیال ہے اس آیت کے بارے میں بھائی؟
قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ بھاگ جائیں تو پھر سمجھ لو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام آئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اس وقت دور ہوگا جب یہ کہو کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بھاگے تھے. اگر کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافق تھے اور بھاگے ہوئے تھے، کافر تھے، مرتد تھے، تو یہ قرآن مجید کی آیت یہ کہتی ہے کہ پھر سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت تھا اور زبان ترش تھی. اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا مجسمہ تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ نہیں بھاگے. قرآن شرط کہتا ہے کہ لن فضوا من حولک، یہ سارے بھاگ جاتے تجھ سے. معلوم ہوا کہ وہ نہیں بھاگے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا تھا. تو یہ بھی آیت اللہ یاری کے عقائد کے خلاف ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورۃ فتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ان سے راضی ہوں. جن سے اللہ راضی ہو وہ پھر بعد میں اللہ ناراض نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھ کر راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ کہتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ سب جو ہے نا وہ غدار ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، منافق ہو گئے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ان کے لیے جنت کا اور راضی ہونے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ٹیمپرری اور عارضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ غلط نکلا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہوتا ہے جیسے کاہن اور جادوگر کا. پیش گوئی کرنے والے کوئی پیش گوئی کرے اور غلط ہو، کاہن اور جادوگر کا کوئی وعدہ ہوتا ہے وہ چیز ایک کہہ دیں اور وہ بعد میں نہ ہو، یہ کاہن اور جادوگر. تو اللہ تعالیٰ بھی ایک بات کہہ دیتا ہے جو بعد میں وہ رد ہو جاتی ہے، وہ غلط ثابت ہوتی ہے. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں اور ان کو جنت دے دوں گا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے سے وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو پر عذاب ہو جاتا ہے اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیش گوئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تو غلط ہو گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے نزدیک، اللہ یاری کے نزدیک اور اس کے ہم عقیدہ لوگوں کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے. معاذ اللہ. یا اللہ تعالیٰ کی پیش گوئی غلط ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی. پھر وہ کہتا ہے کہ معصومین کی پیروی ہے، معصومین کی پیروی، دوسروں کی پیروی نہیں ہے. میرے بھائیو بتاؤ، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصار اور مہاجرین کی پیروی کا حکم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے. سورۃ توبہ کی آیت ہے 100. انصار اور مہاجر یہ اہل بیت تو نہیں تھے، انصار میں ایک بھی اہل بیت میں نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. اگر ان کی بات کو مانیں، مقداد ہے، اس سے مراد سلمان فارسی ہے، ابو ذر غفاری ہے، عمار بن یاسر ہیں، تو وہ بھی تو معصومین میں داخل نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ ان کی پیروی کرو، جبکہ اللہ یاری اور ان کے ہم عقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معصومین کے علاوہ اوروں کی پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے. ابو بکر اور عمر کا نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. تو یہ تو مقداد بھی معصوم نہیں ہے، سلمان فارسی بھی معصوم نہیں ہے، اور انصار سارے کے جتنے چیز کے وہ سب کوئی بھی ان میں معصوم نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی ہے اور ان کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں راضی ہوں، جنت میں داخل کروں گا. جو انصار کی اور مہاجرین کی جو سابقون الاول ہیں ان کی پیروی کریں، اور سابقون الاولون میں تو ابو بکر عمر بھی داخل ہیں. تو یہ تو پھر اگر ابو بکر عمر کو نہ مانو تو بھی ان کا اصول مٹتا ہے، غلط ثابت ہوتا ہے کہ غیر معصومون کی پیروی ہے ہی نہیں. لیکن قرآن مجید تو غیر معصومون کی پیروی کا حکم دے رہا ہے اور کہتا ہے میں راضی ہوں ان سے اور ان کے لیے جنت ہے، سورۃ توبہ کی آیت. تو یہ بھی بات غلط ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے ایک اور بھی آیت ہے تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال، آل عمران آیت نمبر 121 ہے. تو بوئ المؤمنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مورچوں پر سنبھال کے مومنین کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال،
جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورچوں کی جگہ پر ان کو مومنین کو مورچے دے رہے تھے، سنبھال کے دے رہے تھے۔ آل عمران آیت نمبر 121 ہے۔ تو مورچہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی دیا تھا، عمر کو بھی دیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچے دیے جنگ بدر میں وہ مومنین ہے۔ یہ بھی بہت بڑا دلیل ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے، جہاں بھی مومنین کا لفظ آئے تو اس سے مراد بعض لیتا ہے۔ یہاں بعض نہیں ہے، یہاں من بھی نہیں ہے۔ من لفظ بھی کبھی کبھی بعض کے لیے آ جاتا ہے، اور لفظ عربی میں بعض آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ وہ اپنی طرف سے بڑھا کر تعریف کر دیتے ہیں۔ یہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ احتجاج تبریسی جلد اول صفحہ نمبر 126 ہے۔ ثم قام، پھر حضرت علی اٹھے، فقال امیر المؤمنین قولی لہا ان اللہ یحول بینہم و بین ما یریدون ثم قام وتحیہ للصلاۃ۔ حضرت علی اٹھے اور نماز کی تیاری کی۔ وحضر المسجد، مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ وصلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ آپ کا احتجاج تبریسی، جس کے بارے میں یہ ہے کہ ساری اس کی روایتیں شروع میں لکھا ہوا ہے، ساری روایتیں اس کی صحیح ہیں۔ وصلی خلف ابی بکر، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، صفحہ نمبر 126 ہے۔ یہ احتجاج تبریسی ہے آپ کا کہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو ابو بکر بتایا ہے کہ منافق کے پیچھے نماز کیسی پڑھی انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے، کمی میں بھی ہے، تفسیر کمی جلد 2 کہ ثم قام، حضرت علی اٹھے، وتحیہ للصلاۃ، تیاری کی نماز کے لیے، وحضر المسجد، مسجد میں حاضر ہوئے، ووقف خلف ابی بکر وصلی لنفسہ، یہاں پر بھی کہ خلف ابی بکر، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہاں بھی ہے۔ یہ سورۃ روم کی تفسیر میں 159 پیج پہ ہے، اور یہ تفسیر کمی ہے۔ امام باقر کہتا ہے، فقال ابو جعفر کہتا ہے، لست بمنکر فضل ابی بکر، ابی بکر کے فضیلت کا میں منکر نہیں ہوں۔ اور یہاں پر کیا ہے، فقال، امام باقر کہتا ہے، فقال علیہ السلام لست بمنکر فضل عمر کی فضیلت کا میں منکر نہیں ہوں، ولیکن ابا بکر افضل من عمر، لیکن ابو بکر فضیلت میں عمر سے آگے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 247 اور 246، یہ آپ کا احتجاج تبریسی ہے، جس کے باہر شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ساری روایتیں درست ہیں، مشہور ہیں۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، امام باقر صادق کہتے ہیں وہ فضیلت والے ہیں، میں منکر ہی نہیں ہوں، انکار نہیں کرتا۔ علی رضی اللہ، اس طرح سے اگر آپ کہیں گے نا میرے بھائی، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطیاں آپ کو مل جائیں گی۔ مثلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدۃ القربہ حق ہو، قرابت داروں کو ان کا حقوق دے دو۔ اگر آپ سمجھتے تھے ابو بکر عمر نے فدق سے حصہ وراثت کا نہیں دیا بی بی فاطمہ کو، تو ان کے حقداروں کو، امام ان کی اولاد تھی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو حق نہیں دیا۔ تو یہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا غلطی نہیں ہے؟ آپ کے عقیدے کے حساب سے غلطی ہے، ہمارے حساب سے غلطی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید، یہ دیکھیں، محمدی نسخہ، محمدی نسخے کی جمع تبدیلین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اتفاق ہے قرآن کو سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا۔ پھر کہتا ہے کہ مصحف علی علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتا تو ایک علم کثیر ہاتھ آ جاتا، علی والا قرآن ملتا تو بہت جو ہے نا، یعنی کہ علم کثیر مل جاتا۔ پھر وہ کہتا ہے حضرت علی نے اپنے مصحف میں ناسخ منسوخ پر مقدم رکھا، اور بعض آیات کی تعویل و تفسیر بھی تفصیل سے رقم کی تھی۔ پھر وہ لکھتا ہے یعنی صرف قرآن کی آیات پر مشتمل نہ تھا، بلکہ اس میں کچھ تفسیر و تعویل بھی تھی جو علی رضی اللہ نے لکھا۔ تو کہتا ہے کہ وہ لے کر گئے، جواب ملا اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو ہمارے پاس بھی کتاب ہے، چنانچہ آپ حجت تمام کر کے واپس تشریف لے گئے۔ انہوں نے نہیں مانا، واپس آ گئے۔ وہ پھر کہتے ہیں یہ قرآن حضرت علی بن ابی طالب کے دست مبارک کا لکھا ہوا تھا، اور یہ اولاد حسن میں پشت در پشت میراث میں چلا آ رہا ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر مقدمے میں لکھتے ہیں، جمع قرآن کے حوالے سے 954 پیج پہ 954 پیج پہ بلاغ القرآن
یہ محسن علی نجفی امامیہ آرگنائزیشن کے طرف سے یہ چھپوایا گیا ہے۔ ترجمہ اور حواشی محسن علی نجمی نے لکھا ہے۔ یہ مقدمے کے اندر اور جمع قرآن کے پیج نمبر جو ہے نا 954 پہ لکھا ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں پشت در پشت میراث میں چلا آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کہاں ہے؟ حضرت علی نے وہ قرآن مجید جو اصلی تھا وہ غائب کر دیا۔ اب آپ یہ قرآن مجید کی آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، آیت نمبر 159 ہے، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے نازل کیا ہے بینات اور ہدایت میں سے، قرآن اور دوسری آیت وغیرہ، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن مجید ہم تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قرآن مجید کو مانا تھا۔ شیعہ بھائی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نسخہ محمدی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کی اولاد کو دے دیا، یعنی ابھی تک چھپایا ہوا ہے، وہ امام مہدی لے کر آئے گا شیعہ کے عقیدے کے حساب سے۔ تو پھر مجھے بتائیں اس آیت کی روشنی میں جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتا ہے وہ پھر مومن نہیں رہتا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا یہ ایمان نہیں ہے جو شیعوں کا ایمان ہے کہ حضرت علی نے چھپایا ہوا ہے قرآن مجید کو، محمدی نسخہ، اور امام مہدی لے کر آئے گا۔ حضرت حسن کو دیا، حضرت حسن نے اپنے اولاد کو دیا، اب ہمیں امام مہدی لے کر آ جائے گا۔ تو یہ اندازہ لگائیں، یہ اس قرآن مجید آیت ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے، اور بیزار کرنے والے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تمام مومنین اس سے بیزار ہیں۔ تو آپ لوگ حضرت علی کا رتبہ، اگر صحابہ کو نہیں مانو گے تو پھر کہاں پہنچو گے؟ اہل بیت اور صحابہ آپس میں بالکل ملے جلے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح ہوگا۔ اگر اہل بیت صحابہ کو نہیں مانو گے تو اہل بیت بھی نکل جائے گا اور رسول بھی نکل جائے گا تم سے، ہاتھ سے۔ وہ اس طرح سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تم لوگوں سے پھر جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو پر جو آیتوں کو چھپاتے ہیں اللہ کے ان پر لعنت ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم کیسا بنا رہے ہو؟ تمہارا عقیدہ کیسا بن جائے گا اگر یہ عقیدہ رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپانے والا بندہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے بیدار ہے۔ میں ان لفظ کی معنی دوسری سخت نہیں کرتا، جو الفاظ ہیں وہ میری زبان نہیں چلے گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ لیکن کوئی اگر خارجی ہو، وہ یہ آیت پڑھ کے خارجی، وہ تو کہہ دے گا نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی کافر ہو گئے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا۔ تو کیا جواب دو گے ان خارجیوں کو؟ میں تو مسلم ہوں، میں خارجی نہیں ہوں، اللہ پناہ دے ان سے۔ کہتے ہیں کہ آیت ولایت پڑھتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت ولایت پڑھتے ہیں کہ حضرت علی نے زکوٰۃ کی حالت میں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالی، وہم راکعون۔ تو یہ تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ حجرات کی آیت نمبر پہلی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ تو اللہ رسول نے بتائی نہیں نا، اللہ نے بتائی کہ رکوع زکوٰۃ جو ہے نا رکوع کی حالت میں نکالو، اور وہ دی کس کو؟ عام انسانوں کو نہیں دی، غربا کو، فرشتوں کو دے دی۔ یہ آپ کے سارے تفاسیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ بھی فرشتے کو دی، یعنی کہ اتنی غربت کا حال تھا کہ انسان تو درکنار، فرشتے بھی بھوک میں مر رہے تھے۔ تو یہ گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قدم آگے نکل گئے، جبکہ قرآن مجید منع کرتا ہے جہاں رسول تمہیں روکے تم وہاں رک جاؤ۔ رسول نے چیز نہیں بتائی۔ یہ جو وہ آیت پڑھتے ہیں صحابہ کے لیے کہ وہ شان میں گستاخی ہے، تو یہاں پر تو آپ کے عقیدے کے حساب سے، میرے عقیدے کے حساب سے نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قدم آگے بڑھ گئے، اور یہ گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو رسول سے گستاخی کرے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول کہے 2 قدم اٹھاؤ، ہم 3 قدم اٹھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جاتی ہے، یہ گستاخی ہو جاتی ہے۔
गुनहगार बंदा हो जाता है। इस हिसाब से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आप लोग गुनहगार मान रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लकुम। ये सूरत माइदा की आयत नंबर 87 है। ये तफसीर कुमी जल्द अव्वल में लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यबात मा अहल्लल्लाहु लकुम। अन अब्दुल्लाह काला अन अबी अब्दुल्लाह, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ कहते हैं, काला नज़लत हाज़िल आयत फ़ी अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन के शान में नाज़िल हुई है। व बिलाल व उस्मान बिन मज़ून, वो कहता है कि फ़अमल अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया था? अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालो अल्लाह ताला के हिलाल करदा को हराम ना करो। यानी अली ने क्या किया था? गुनाह का काम किया कि अल्लाह के हिलाल को हराम कर दिया। वो क्या कहा था? कहता है फ़अमल अमीरुल मोमिनीन फ़हलफ़ा अल्लाह यनाम बिल्लैल, कि मैं रात को नींद नहीं करूँगा अबदा, हमेशा के लिए। वमा बिलाल, और बिलाल ने कहा था, उसने भी कसम उठाई थी कि वो कभी भी दिन को खाना नहीं खाएगा, अफ्तार नहीं करेगा, हमेशा। ये अल्फाज हैं हमेशा के लिए, अबदा, अबदा के अल्फाज हैं, हमेशा के लिए हैं। कहने लगा अली यानी कि कुरान मजीद की नाफरमानी कि अल्लाह ताला की हिलाल करदा चीज़ को हराम कर दिया। अली अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा गुनाह, हिलाल को हराम करना और हराम को हिलाल करना, ये तो शरीयत साज़ी है, ये शिरक में आ जाएगा। तो वो अगर कोई खारजी हो और वो कहे कि हज़रत अली ने कुफ्र किया यहाँ भी और शिरक किया कि अल्लाह के ये हिलाल करदा चीज़ को हराम करता है। और ये आपके तफसीर गवाही दे रहा है, तफसीर कुम्मी सूरत माइदा आयत नंबर 179 की तफसीर में ये कह रहा है। ये भी शिया, कुम्मी तो बहुत बड़ा शिया है। फिर और आ जाएगी, कुरान मजीद की आयत है, फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ी इला अम्रिल्लाह, सूरत हुजरात है कि जो बागी हैं उनसे क़िताल करो, जंग करो। अगर अमीर माविया बागी था तो हज़रत अली ने उनसे जहाद ना करके इस कुरान मजीद की आयत की भी नाफरमानी की। जिस तरह से ना तुम निकालते हो मेरे भाइयों सहाबा के लिए आयतें, इस तरह से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। फ़िलहाल में थोड़ी ये आपको हज़रत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। सुलह हुदैबिया में कुरैश, कमिश्नर कुरैश आया, उसने कहा ये मिटा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, हम आपको रसूल नहीं समझते, हम आपको बेटा समझते हैं अब्दुल्लाह का। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पर लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। तो हज़रत अली को हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अली ने उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मिटाने को इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिटाऊँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की अली रज़ियल्लाहु ताला ने। बहुत दलाल हैं, शायद इतने आप लोग नहीं होंगे अबू बकर उमर के खिलाफ साबित नहीं कर सकेंगे जितना मैं ये फिर कुरान मजीद का आयत और अहादीस से हज़रत अली के लिए साबित कर सकूँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बावजूद भी मोमिन हैं। तो तुम भी ये मानो कि उसके बावजूद भी इंसान से ख़ताएँ हो जाती हैं, बशरी तकाज़े हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ख़ता हो गई, भाई को दाढ़ी से पकड़ा और सर से पकड़ कर गिराया, कुरान मजीद में है। तो आप क्या कहेंगे? नबी की बेइज्जती की उन्होंने, बेअदबी की। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की, लेकिन अल्लाह ने नहीं पकड़ा। आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता हो गई, अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं छीनी। मूसा अलैहिस्सलाम से नबूवत नहीं छीनी, अल्लाह ताला ने भाई को पकड़ा, दाढ़ी से बारों से नीचे गिराया है, तौरात की तख्तियों के गुस्से में आकर फेंक दिया नीचे, कुरान मजीद में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं छीनी। यूनुस अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई, गलती कर बैठे और कहा अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं ज़ालिम में से हूँ, मैं जुल्म कर बैठा हूँ। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं छीनी। तो अबू बकर और उमर से ख़ताओं की वजह से तुम खिलाफत क्यों छीनते हो? आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने नबूवत नहीं छीनी, कसूर किया, गलती की। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, फ़असा आदम रब्बहु फ़ग़वा, आदम ने अल्लाह की नाफरमानी की और गवा। गवा तो अरबी के अंदर कहते हैं, गुमराहों को भी कहते हैं। अल्लाह की नाफरमानी की और नाफरमानी की वजह से नाफरमान हो गए, तो अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं छीनी। नूह अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह ने नबूवत नहीं छीनी। यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं छीनी। मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं छीनी। तो अबू बकर और उमर से खिलाफत क्यों छीनते हो? नबूवत तो नहीं है, यहाँ तो खिलाफत है, क्यों छीनते हो?
نہیں چھیننی چاہیے یہ بھی. بہت بہرحال کافی یہ بڑی کلپ ہو گئی ہے, ویڈیو ہو گئی ہے. اس کی غلطیاں تو بہت ساری ہیں. اس کی بہت بڑی غلطی ایک اور بھی ہے میرے بھائیوں, جو بھی سنی کتاب پیش کرو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہے نا, تھوڑا سا سوچیں. ایک سب سنی بھی ضعیف نہیں ہے میرے بھائیوں, اور نہ ہی سب شیعہ راوی ثقہ ہیں. سب سنی راوی بھی ضعیف نہیں, اور نہ ہی سب شیعہ راوی قوی ہوتے ہیں. لہذا اگر سنی راوی کوئی فالو کریں اور شیعہ راوی کوئی ثقہ مانے, عقیدہ رکھے, تو پھر میرے بھائیو یہ پارٹی بازی ہے, یہ حسد ہے اور یہ بغض ہے. جو بھی ثقہ راوی ہو, شیعہ ہو یا سنی ہو, اس کی بات کو ماننا پڑے گا. حسن یاری کو ماننا پڑے گا. یہ نہ عقیدہ رکھے کہ سارے کے سارے سنی جتنے بھی ہیں وہ سب راوی ضعیف ہیں, جھوٹے ہیں, مکار ہیں. یہ تو پارٹی بازی کی نشانی ہے, یہ تو حسد اور بغض ہے. اس طرح سے سنی سب کو نہ رد کریں. بخاری کے اندر راوی ہیں بہت زیادہ شیعہ, لیکن وہ لائے ہیں, لیکن حسد ان کے اندر ہیں. انہوں نے کسی سنی راوی سے, کیونکہ وہ سنیوں کو حسن یاری تو مانتا ہی نہیں ہے نا, کسی بھی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کتنی بھی روایتیں دکھاؤ, اور وہ قوی راوی ہوں, مضبوط راوی ہوں, پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ سارے سنی ضعیف ہیں اور سارے شیعہ مضبوط ہیں راوی, یہ عقیدہ رکھا جائے کہ سارے سنی راوی مضبوط ہیں اور سارے شیعہ راوی ضعیف ہیں, تو یہ تو پارٹی بازی ہے, یہ عدل کے خلاف ہے, یہ ظلم ہے, اور یہ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اللہ یاری کے اندر. اور اس کے جو ہے نا ہم عقیدہ لوگ, وہ کسی بھی طور سنی کتابوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو ان کی کتابوں میں جو صحیح روایتیں ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کے اندر سنی کتابوں سے کہ صحیح روایت بھی ہو, مثلا حضرت علی نے کہا کہ متع جو ہے نا وہ حرام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ یہ کہے گا اس کا مصدر کہاں ہے, یعنی کہ کہاں سے ماخوذ ہے, وہ کہے گا سنی کتابوں سے لی گئی ہے. اگر جو ان کی کتابوں میں ہوں وہ جو صحیح باتیں ہوں, پھر بھی وہ اس کو رد کر دے گا کہ یہ سنی کتابوں سے لی گئی ہے, لہذا رد ہے. اتنا تعصب ہے اس کے اندر, عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے ذہن کے اندر, وہ پلیت انسان ہے. تو اب آج کل کے لوگوں کو بھائی حق نہیں پہنچتا کہ کسی زمانے میں 1400 سال پہلے جو 1400 سال اس وقت کے لوگ تھے وہ ان کی گواہی مانی جائے گی. آج کل کے لوگوں کی گواہی 1400 سال پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں نہیں مانی جائے گی. غلط یہ عقیدہ ہے, غلط بات ہے. اس وقت کے لوگوں کو دیکھا جائے گا. اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس وقت صحابہ, امام باقر, ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں. تو آج کی یہ کافی ویڈیو لمبی بھی ہو گئی ہے. بہرحال اس کو سامعین سنیں, آپ لوگوں کے بہت بڑے فائدے کی ہوگی. اور بھی یہ پارٹ 1 ہے, یہ پارٹ 2 ابھی اور آئے گا انشاءاللہ, ہم وہ پیش کریں گے آپ لوگوں کو کہ پارٹ 2 کے اندر بھی وہ بھی آپ سنیے گا. اس میں آپ کے بہت سارے خدشات اور شکوک و شبہات صحابہ کرام کے بارے میں دور ہو جائیں گے. تو مہربانی کر کے اس کو آپ سبسکرائب کریں, اور پھر یہ ہے نا اس کو شیئر بھی کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.